वेलकम टू ज़रा हट के। हमारे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की खूबी ये है कि वो चाहे सियासी या किसी और भी मुश्किल से निकल आएँ तो वो ख़ुद जा कर के दूसरी मुश्किल को ढूंढते हैं और उसे अपने करीब बुलाते हैं और फिर उससे दोस्ती कर लेते हैं। गुज़िश्ता जुम्मे को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ बहुत दिनों बाद जुमे के दिन। उससे पहले जब उसका एजेंडा सर्कुलेट किया गया तो उसमें एक बात थी कि 5 जो रेगुलेटर्स हैं जिसमें नेपरा है, ओगरा है, पीटीए है, फैब है, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड और पेपरा, उनको जो है हुकूमत अपने अंडर लाने का सोच रही है, उनकी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के। तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया, जिसके बाद वो उनके एहतजाज की वजह से ये चीज़ CCI के एजेंडे से ड्रॉप कर दी गई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के एजेंडे से ड्रॉप की गई। मगर जब इजलास हुआ, जिसकी तस्वीर भी हमने देखी, उसमें अचानक इसको दोबारा एजेंडे पर लाया गया बग़ैर उनको बताए हुए, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पलड़ा जो 2 सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब और बलूचिस्तान, जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इन तीनों ने मिलकर आउट वोट किया खैबर पख्तूनख्वा को और सिंध को, जिन्होंने बाद और ये फ़ैसला मंजूर कराया। उसके बाद कल एक इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने ये खुशखबरी सुनाई अवाम को कि जनाब मार्च 2018 वो दिन होगा जब हमारे पास एक्सेस यानी ज़ायद बिजली होगी, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम फेंक रहे होंगे हाँ, बिजली। और क्या बिजली जो है ना वो हर जगह बिजली की नहरें बह रही होंगी। तो 11,000 मेगावाट उन्होंने कहा कि हमारे पास होगी मार्च 2018 में, और जो कमी है वो 7 से 8,000 मेगावाट होती है। तो लिहाजा आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 3,000 मेगावाट हमारे पास जो है वो ज़ायद बिजली होगी। उसके बाद उसी शाम फिर ये फ़ैसला किया गया कि तमाम ये जो इदारे हैं उनको गवर्नमेंट ने उनकी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर दे दिया। अब इस सारे उसमें ज़ाहिर रिपोर्टर्स लग गए कि क्या ऐसी बात हुई, क्योंकि टेक्निकली कैबिनेट डिवीज़न के ये अंडर आते थे, रेगुलेटर्स थे, लेकिन जो अपनी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको क्योंकि ये रेगुलेट करते थे, सुपरवाइज़ करते थे और ये देखते थे कि जनाब ये कोई गलत काम तो नहीं कर रही, क्योंकि ये सारा निज़ाम शुरू हुआ था 2002 में। निगरानी इन सिंपल वे निगरानी करते हैं। और अगर मैं सही था अपनी बात समझ रहा हूँ, इनको उन वजारतों के नीचे लगाना जिनकी ये निगरानी करते हैं, ऐसे हैं कि आज से मुबश्शिर भाई आपका मुलाजिम आपकी निगरानी करेगा, अगर आपने कुछ कहा तो फिर अगले दिन उस मुलजिम या ऐसा है कि जैसे सुना लगता है जैसे बिल्ले को दूध की रखवाली दे दीजिए। हाँ, मोर और लेस बिल्कुल यही होता है। तो इसमें अब कज़िया कुछ यूँ है कि कहा यह जाता है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम और जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि आपने ऐलान तो कर दिया है कि 11,000 मेगावाट जो है ना बिजली हो जाएगी ग्रिड में, बड़ी अच्छा है, लेकिन ये जो रेगुलेटर्स हैं ये बड़े जो है ख़राब हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप जो है ना एक हद तक सार्फिन पे बोझ डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते, क्योंकि हम जाहिर है डेट सर्विसिंग, इक्वलाइजेशन और बड़े बड़े टैक्स उसमें लग के बिजली के बिलों में आ रहे होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ऑयल की पिछले 3 साल में कीमत बिल्कुल नोज ड्राइव की थी, तो उसकी वजह से भी वो पूरे का पूरा जो फ़ायदा है वो सार्फिन तक नहीं पहुंचाया गया। कुछ टैक्सेस रखे गए कि जिसमें जो है, और 3 साल से बहरहाल बिजली कम हो रही थी। तो अब वज़ीर आज़म साहब को ये कहा गया कि जनाब ये आपने कह तो दिया है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सख्त इक़दामात लेने होंगे, और उसमें फिर ज़ाहिर है जो कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उनके जो मंसूबे हैं उनमें अगर टैरिफ के साथ कोई नेपरा का झगड़ा चल रहा है तो उसको भी हमें फोर्सफुली हल करना होगा, और ओगरा के साथ भी हमें मसाइल जो हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट चिट करना होगा ताकि ऊपर से पे स्टीम रोलर हम और रेगुलेटर्स को सुला देना होगा बेसिकली कि सो जाओ, और उसके बाद 2018 में उठेंगे जब इलेक्शंस हो रहे होंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है नंदीपुर। आपने नाम तो सुना होगा, नाम ही काफ़ी है। हाँ। नाम ही काफ़ी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 8 साल से कुछ ना कुछ करते। हाँ, नहीं, मुशर्रफ साहब ने इनिशिएट किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने में उस वक्त के वज़ीर क़ानून जो हैं बाबर अवान साहब, उन्होंने
कोई सिग्नेचर में देर की तो मशीनरी पोर्ट्स पे पड़ी रह गई, मशीनरी ख़राब हो गई। 24 अरब रुपए का ये मंसूबा था और 450 मेगावाट इसने बिजली पैदा करनी थी। 24 अरब तक वो खींच के इसको 35 अरब ले गए। ज़ाहिर है कि जी अब चलाने का वो करना है, और उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज थे कि वो नहीं हो सका। फिर 5 साल इसमें खिंच गए। उसके बाद आ गई नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। इन्होंने कहा जी बिजली का हम वादा करके आए हैं तो हमें पकड़ो जी, कौन कौन से मंसूबे चल रहे हैं। तो इन्होंने 35 अरब से पहले किया उसको 42 अरब, फिर 58 अरब, फिर 65 अरब, और अब जो है वो 82 अरब पे बात आ गई है। और रेगुलेटर्स को कहा कि जनाब हमें आप ये मौका दें कि ये जितनी इंक्रीज़ हुई है, ये सब 450 मेगावाट बिजली का जो बजट है 82 अरब रुपए जी, यानी फी तोला 50,000 रुपए बिजली। हाँ, 50,000 रुपए तोला बिजली बिल्कुल। मिलेगी। और इसकी एक छोटी सी कंपैरिजन दे दूँ, 3 मंसूबे लग रहे हैं अगले साल, कसूर, शेखुपुरा और झंग में, और वो 12 फी मंसूबा जो है 1250 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। हाँ। और उस मंसूबों की कीमत 80 अरब रुपए एक एक मंसूबे की है। तो ये जो मंसूबा है जिसमें हम 450 अरब जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं हो पा रहा, क्योंकि जून में कुछ अरसे तक ये चला, फिर जब हुआ कि बहुत महंगा है तो इसको गैस पे किया जाए, तो उसके बाद ये रोक दिया गया और कहा गया है जी नवंबर तक जी आप देखिएगा, बस ऐसा चलेगा कि 450 क्या ये जो है, हाँ, और नहीं, नवंबर से फिर आया कि 19 दिसंबर को देख लेना तुम, और सारे मुखालफीन के मुंह बंद हो जाएंगे। आज 20 है, तो वो जो है वो मुंह अभी भी सबके खुले। तो अब लेकिन उससे पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि वो शर्मो हया बहुत दिलाते हैं, तो उन्होंने कहा जी शर्मो हया की कोई बात नहीं है, ये अब जो है ना मंसूबा मार्च 2017 में जो है ना नंदीपुर ये 450 करे ही करे। यानी 3 हुकूमतों के मुंह की छछूंदर बना हुआ था, मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एन, ये नंदीपुर अब हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक सवाल करता हूँ, इसी कनेक्शन तो पहले हम बना दें ना, कि मतलब रेगुलेटर्स, अच्छा रेगुलेटर्स जो एक्शन लिया गया, इसके नंदीपुर के साथ क्या, नंदीपुर के साथ ये लिंक है कि 35 अरब से जो भी नवाज हुकूमत ने ऊपर खर्चा किया है, ठीक है, तो रेगुलेटर्स का कहना है कि आप उसका सिर्फ कुछ हिस्सा सार्फिन पे डाल सकते हैं, सारे का सारा ना डालें, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी। हाँ, तो उसमें से कुछ 23 अरब का ये कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें नेपरा कह रही है कि नहीं, ये 23 अरब तो हुकूमत को अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि आप लोगों की इनफेक्टिवनेस और नाअहली की वजह से ये मंसूबा होते होते 82 अरब तक पहुंच गया। हुकूमत कहती है कि जी हमारा क्या कसूर है, मतलब जो पैसा हम लगा रहे हैं, अवाम को बिजली चाहिए, और क्या अवाम को बिजली चाहिए तो फिर किसी भी कीमत पर। मैं हुकूमत के साथ कम से कम इस पॉइंट पे हूँ। देखें, 2 तरीके होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के, या तो ये है कि हुकूमत अपनी जेब से लगाए, गोया मेरी जेब से लगाए, बिल्कुल। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हुकूमत के पास पैसा नहीं है और ये कैपेसिटी भी नहीं है कि मेरी जेब से निकाल सके, तो फिर ये है कि फॉरेन फंडिंग हासिल करे, कर्जे की सूरत में, ग्रांट की सूरत में, वो उसका मसला है। तीसरी तो कोई शक्ल नहीं है ना मेगा प्रोजेक्ट्स को डील करने की। तो अब अगर हुकूमत अपनी तरफ से पैसा, यानी मेरी तरफ से पैसा लगा के कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाह रही है, गैर मुल्की इमदाद नहीं ले रही इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, कर्जे लिए जो भी है, तो एंड प्रोडक्ट तो आप ही को मिलेगी ना। वो नवाज शरीफ अपने घर तो नहीं लेके चला लेकिन ये कुछ ऐसा है मुझसे साहब कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आपको वैसे आपके साथ है कि मैं मुबशर का मोबाइल फ़ोन ले लूँ और कह दो यार देखिए मोबाइल फ़ोन तो तुम्हारे ले लिया, लेकिन एक शानदार कलम मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ यार, ये तो अपने पास रख ले। लेकिन प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, मुझे पता है कि बड़ी एक भुली बात होती है प्रिंसिपल की बात करना। रेगुलेटर्स का एक मकसद होता है और वो होता है जाहिर है रेगुलेट करना। अगर आप चेक एंड बैलेंस को ही तबाह कर देंगे, बेशक अपने सियासी मफाद के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन आ रही है और आपको पता है कि अगर आपने इलेक्शन के वक्त बिजली नहीं दी तो, लेकिन रेगुलेटर्स कार्य सरकार में मुदाखलत करते रहते हैं, मसला ये। हाँ यार, तो स्मूथली नहीं चलने देते, स्मूथली नहीं चलने देते। बनाते क्यों रेगुलेटर्स? बनाते रेगुलेटर्स इसलिए बनाते हैं, अब यार एक तो मैं उस रेगुलेटर से वाकिफ हूँ जो मेरे घर में लगा हुआ है, जिससे मैं जो खराब हो जाता है, नहीं खराब नहीं होता, वो पुराने जमाने का है। अब मसला ये कि जैसे नैब है, जब तक मुझे और आपको पकड़ रही है तो जाहिर है कि ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन द मोमेंट वो
بادشاہ سلامت کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میاں صاحب کتنے تپ گئے تھے کہ بیوروکریٹس اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی ڈیسیجن لینے سے گھبراتے ہیں, اور اگر باز نہ آئے یہ اپنے نیب والے تو ہم ان کے کترنے کی پہ غور کریں گے. اس کے بعد نیب میرا خیال ہے باز آیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب پاناما پہ تقریباً اس نے کہا ہے عدالت سے کہ مائی باپ آپ ہی کو رجوع کرنا. نہیں, وہ ان کے اندر کا میاں صاحب باہر نکل آئے تھے وہاں پہ تھوڑا پریمیچورلی کیونکہ اس وقت جمہوریت پھر بھی خطرے میں تھی. اب تو سر کلیئر پلینگ فیلڈ ہے نا سر. 29 نومبر کے بعد سے 29 نومبر کے بعد سے کچھ تبدیلی ہوئی. اب دوبارہ یہ نہ پوچھو کہ 29 نومبر کو کیا ہوا تھا, یہ تم نہیں پوچھنے والے. نہیں میں لیکن ایک اور چیز کہنے والا تھا. ایک وہ مشرف, جنرل مشرف کا بھی بیان آیا ہے بڑا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو راحیل شریف صاحب نے بات مدد بدلو. نہیں میں تو اس لیے یہ اب اوائڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بریک لینے کا ابھی ہمارے پاس ٹاپکس ہیں. آپ یہ تاثر نہ دیں دیکھنے والوں کو کہ ہمارے پاس ٹاپک ابھی اور انہوں نے 29 نومبر کی بات کی تو میں نے کہا وہ بات 29 نومبر کی بات 29 نومبر تک ہی تھی. چلے ٹھیک, ہاں اس کو بیک ڈیٹ میں لے جانے کی ضرورت. وقفہ لینے سے پہلے کچھ اور بول دیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت اور نواز شریف صاحب نے کیوں ریگولیٹرز کو اپنے تابع کیا. اس کی وجہ صرف موٹی سی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 600 ارب روپے کے ایسے منصوبے ہیں بجلی اور گیس کے, جس پر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریگولیٹرز جو ہیں اعتراض لگائیں گے, کیونکہ کمپنیز اپنی مرضی کا ٹیرف چاہ رہی ہیں. اور اس میں جو ہے $2 ارب کا معیاری تا لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبہ ہے. چینی کمپنی جو ہے نیپرا کے ٹیرف پر تیار نہیں ہو رہی ہے, اور نیپرا اپنا ٹیرف کم نہیں کر رہا ہے. تھوڑی سی رعایت دی ہے مگر وہ نہیں ہو پا رہا. اور اس کے بعد نندی پور کا ہم نے ذکر کر دیا. اس کے بعد $2.5 ارب کا ساہیوال کول پاور منصوبہ جو ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن نہیں ڈالی گئی تھی کراچی سے ساہیوال تک کی کول کی, تو وہ ٹرانسپورٹیشن ڈالنی ہے. نیپرا اس پہ ایگری نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. 150 ارب روپے کی LNG درآمد کی راہ میں بھی حکومت کے مطابق اوگرا جو ہے وہ رکاوٹ ہے. 1.5 ارب مالیت کے گوادر تا نوابشاہ گیس پائپ لائن اور LNG ٹرمینل کا چینی کمپنی کے ساتھ معاہدے میں اوگرا جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم اس ٹیرف پہ ایگری نہیں کریں گے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد آخر میں جو ہے نیپرا چاہ رہی ہے کہ بجلی کی نرخوں میں کمی کے ذریعے جو 160 ارب روپے کا ریلیف عوام کو منتقل کر دیں, کیونکہ یہ اوور دا ایئرز ہو رہا ہے. اس پہ حکومت کہتی ہے کہ اب یہ آپ نہ کریں, اب روک دیں اس کو. تو یہ ساری چیزیں بنی. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ریگولیٹرز ہیں ہاں یہ کتنے خراب لوگ ہیں, حکومت کو چلنے نہیں دے رہی ہے. مطلب یہ ان کو سیاست دانوں کی کوئی فکر نہیں ہے, صرف صارفین کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. اینی وے بہرحال مصلحت سے آ رہی لوگ. ایگزیکٹلی اینیمیز آف پروگریس بیسیکلی نا یار, یہ ایسے ہوتا ہے. اب جہاں تک ہماری حکومت کی بات ہے, ہمارے وزیر اعظم کی بات ہے, تو ان کے میں نے آبزرو کیا ان کے 2 موڈ ہوتے ہیں. ایک ہے ان کا مسکین موڈ, ٹھیک ہے کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے, جی آپ لوگ پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں, اتنے سازشیں ہمارے خلاف ختم ہوا ہے. جی ہمیں اس پہ آ رہے ہیں نا, اس پہ آ رہے ہیں. ایسا تھا یہ مت پوچھو کہ اس وقت کیا ہوا. یہ مسکین موڈ ہے کہ ہر ادارے کو میں کام کرنا چاہیے, پھر ہی ملک ترقی کرے گا. دوسرا جو ان کا موڈ ہے وہ ہے امیر المومنین موڈ. اور امیر المومنین موڈ میں یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہمارے دائرے میں کام کرے. اور اس کی ایک اور بھی ایک مثال ہے جو کافی مس ہوئی ہے بہت لوگوں سے, اور وہ ہے کمپنیز آرڈیننس 2016. اچھا اب یہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کہ ہوا کیا ہے اس کے اندر. کمپنیز آرڈیننس 1984 میں جو ڈیل کرتی ہے کہ جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جیسے 100 سے زیادہ جیسے سوئی سدرن ہو گئی, سوئی ناردرن ہو گئی, اور بہت اس طرح کے ان کے جو ہیڈز ہیں, ان کے اپوائنٹمنٹ کے جو پروسیجرز اور ریموول اور اپوائنٹمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں وہ اس کے اندر کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں. اچھا یہ پروسیجرز کیوں کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ کوئی حکومتی ادارہ یا ہیڈ آف اسٹیٹ اس میں مداخلت نہ, ان کی بزنس میں آپریشنز میں مداخلت نہ کر سکے, ان کو اثر انداز نہ کر, یہ اپنے فیصلے آزادانہ طریقے سے کر سکیں بیسک, کسی انفلوئنس کے بغیر. کسی انفلوئنس کے بغیر. اب
بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ بھی ادارے ہیں اور یہ بھی اپنے دائرے کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن کمپنیز آرڈیننس 2016 میں چپکے سے یہ ترمیم کی گئی. اور ترمیم کیوں کی گئی؟ کیونکہ ہر منسٹر کمپلین کرتا تھا وزیر اعظم کو کہ سر جی یہ مطلب ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. جیسے کہ پچھلے سال سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو عارف حمید صاحب کے ساتھ ایک ایشو ہو گیا کہ LNG کے امپورٹ پر انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ٹرمز ہیں اور اس کی جو سیلز پرائس ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ہماری کمپنی کا لاس بھی ہوگا, کنزیومرز کا لاس بھی ہوگا. تو حکومت نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, یو آر ریمووڈ. لیکن پھر یار ایک اور ادارہ ہے یہ عدلیہ, اور یہ بھی بڑا مطلب لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بحال کر دیا. تو یہ چیز اب ہضم نہیں ہوئی. اور پھر اس میں they have changed it کہ the nominee will hold office during the pleasure of the government. مطلب کہ جب حکومت نے چاہا ان کو ہٹانے کا, پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کو 3/4 کرتا تھا اور 3/4 میجورٹی سے میرے خیال سے یا 4/5 سے, لیکن اب وہ بھی خاموشی سے تبدیل کر دیا. اچھی بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے 15 یا 16 دسمبر کو جب یہ سینٹ کے پاس گئی اور بہت ایک لمبی آرڈیننس تھی, آئی تھنک اس کے ساتھ اس کے اوپر فرت اللہ بابر صاحب نے بھی پروٹیسٹ رجسٹر کی, سلیم مانڈوی والا صاحب نے بھی کی. تو فائنلی جب وہ اس کو پورا ان لوگوں نے پڑھا یا اس کے ہائی لائٹس پڑھے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم نہیں آپ کو منظور نہیں کریں گے, لیکن نیشنل اسمبلی تو منظور کر چکی ہے. لیکن اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے کہ یہ سارے اختیارات جو ہیں ساری ختم کر رہے ہیں, نہیں ریگولیٹرز کی بھی اور ان کی بھی, یہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں کہ جی ان کے اپائنٹمنٹ کا جو ہے خود مختاری ان کی ختم کی جا رہی ہے, اگر یہ ساری چیزیں کورٹ پہ چیلنج کر دی جائیں تو ایک پین سٹروک سے وہ ختم نہیں ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی 100% ہوں گی. لیکن اس کے بعد جو لائن ہوگی حکومت کی وہ بھی آپ کو پتا ہے. کوئٹہ انکوائری کمیشن کے رپورٹ کے بعد آپ نے دیکھ لیا نا, تو وہ تو ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر آدمی کی عزت ہوتی ہے, ہماری بھی عزت ہے. ہم تو جی کام کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے دیکھا یہ جو سپریم کورٹ ہے, جو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں. جب یہ حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا ہم میرٹ پہ ہر جو ہے اٹانومس باڈی کا ہیڈ لگائیں گے, اور اتنے لمبے لمبے اشتہار چھاپے گئے تھے جن پہ وہ کہ انہوں نے کہا جی ہر اس پہ پوری دنیا سے ڈھونڈ کے لائیں گے, جو قابل ترین آدمی ہوگا وہ لگائیں گے, ان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. اور سر ملے ناظرہ کے جو سابق چیئرمین تھے طارق ملک صاحب, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو ذاتی دشمنی ہو گئی تھی چودھری نثار علی خان سے, تو وہ میرٹ پہ تو بہت پکے تھے, اور اس کے بعد ایک دن تنگ آ کے طارق ملک چلے گئے. اگر لیکن ڈٹے رہتے تو کورٹ جو ہے ظاہر ہے انہیں بحال کر رہی تھی, چودھری صاحب جو ہیں انہیں برطرف کر رہے تھے. وہ ایک عجیب سرکس تھا. یار میں تنگ آ چکا ہوں اس سبجیکٹ سے نا, میں اکنامکس میرا فیلڈ نہیں ہے, ٹو بی ویری فرینکلی. یہ تو اکنامکس ہے ہی نہیں یار سر, یہ ڈار اکنامکس ہے, یہ ڈارنومکس ہے, اچھا کریٹو اکاؤنٹنگ ہے. مجھے ایک یاد آ رہا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایناکونڈا کا نام سنا ہے؟ اژدھا سب سے بڑے اژدھوں میں سے ایک ہے نا. ایناکونڈا جو ہے سردیوں میں ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے, سردیاں اس کے لیے کرائسس کا کام کرتی ہیں, اور جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور دھوپ لگنی شروع ہوتی ہے تو اس میں حرکت میں آ جاتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں وہ ایناکونڈا کی اب حرکت وہ یاد آ رہی ہے کہ پوری سردیاں تو اس نے گزار دی, حرکت سے آگے چلے گیا, اب تو ونٹر تو گزار دی انہوں نے. ناگن ڈانس والے موڈ میں آنے والے ہیں, کر کے دکھاؤ نا, یہ میں نے یہ کیا ہے نا, ٹھیک ہے. ہاں سوری ایک دفعہ پھر نہیں, چلیے ابھی تو ایناکونڈا موڈ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. صحیح بات ہے. نیوز اپڈیٹس کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے شام اور جو کچھ ترکی میں ہوا اس بارے میں. ویلکم بیک. پاکستان سے باہر بھی اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اس سے ظاہر نظریں چرائی نہیں جا سکتی, لیکن میں جو سٹارٹ کروں گا وہ برلن اٹیک سے. کل رات کو یہ خبر آئی کہ ایک لوری جو ہے وہ کرسمس مارکیٹ میں ایک ٹرک ڈرائیور نے اس لوری کو مارا, جس سے 12 افراد جاں بحق ہوئے.
30 کے قریب زخمی ہوئے. انیشلی 48 زخمی ہوئے. انیشلی یہ خبر آئی تھی کہ جو لوری کا ڈرائیور ہے وہ ایک پاکستانی نژاد ہے, 23 سالہ نوید بی جو فروری میں آیا تھا, جو کہ فروری میں جرمنی آیا تھا. پہلے یہ کہا گیا کہ وہ ریفیوجی تھا اور اس کے بعد یہ کہا گیا وہ پاکستان سے ہی گیا تھا. پہلے یہ تھا کہ سیریا سے آیا تھا, لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ وہ پاکستانی جو ہے وہ اس حملے میں ملوث نہیں تھا, اس کو رہا کر دیا گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کیونکہ ہمارے دل کل سے دھڑک رہے تھے. بہت بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں, مطلب, اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایک نیچرل انسٹنکٹ بھی ہے. پہلے مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے, کوئی بھی ہو تو پہلا یہ ہوتا ہے پاکستان. اس نے آج سے 4 سال پہلے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں بریانی کھائی تھی, ضرور یہی پاکستان. اور پھر اس کے بعد جو شروع ہوا نا کہ پاکستان سے آیا تھا اور پاکستان اور اس کی ایکس گرل فرینڈ کے بہنوئی کے باپ کی لانڈری والا پاکستانی تھا, تو ضرور یہی کنیکشن ہے. اور اس نے منہ سے ایک دفعہ فاٹا بولا تھا, اس نے فاٹا بولا تھا. بالکل صحیح, حالانکہ وہ اسپینش کا لفظ تھا لیکن فاٹا تھا. ہاں, مگر انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. جیسے جب بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پاکستانی نہ, پھر ہوتا ہے یا اللہ مسلمان. ایک تو کیا ہم شیڈیول 4 سے نکل گئے عالمی سطح کا, عالمی سطح پہ تو شیڈیول 4 میں ہیں. ویسے آدھی دنیا ہمارے ساتھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیڈیول 4 بہت بڑا ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہاں, تو یہ تھی برلن. زورک میں بھی ایک حملہ ہوا تھا, ایک اسلامی سینٹر پر فائرنگ میں 3 سے 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں. وہ آج ہی ہوا ہے نا, آج ہی, مطلب کہیں نہ کہیں تو آج ہی تھا, اگر مطلب ٹائم زون کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اور جو شوٹر تھے وہ سویڈش نیشنل تھے, وائٹ تھے, اور پھر انہوں نے خودکشی بھی کر لی, لیکن وہ اس کو دہشت گردی کا نام نہیں دے رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان سے نہیں تھا. یہ اطمینان تو چلو ٹھیک ہے کہ کم از کم اس حملے میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں ہے, جرمن پولیس نے کلیئر کر دیا ہے. لیکن المیہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ہے کہ اینجلا مرکل, جس نے کہ 9 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھول دیے تمام تر مخالفتوں کے باوجود, وہ بیچاری بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اب کس طرح جسٹیفائی کرے. اور دوسرے یہ ہے کہ فرانس میں اپریل میں الیکشن ہونے والے ہیں, ہوا واردات جرمنی میں ہے, ان کے اپنا بھی ہے. جولائی میں نیس میں جو ایک ٹرک چڑھ گیا تھا, ٹیونیشین شہری تھے, 84 لوگ کچلے گئے تھے, ان کا اپنا کھاتا بھی ہے. اب تازہ کھاتا جرمنی کا بھی آ گیا ہے. تو اب جو الیکشن ہوں گے تو اب یہ ہے کہ فار رائٹ اس کے تو مزے آ گئے, اس کے مزے آ گئے, اور وہ زیادہ میرا خیال ہے مستحکم پوزیشن میں ہوگا. اور دوسرے کی جو فار رائٹ نہیں ہے یا ایون رائٹ بھی نہیں ہے, ان کو بھی ایک زیادہ سخت پوزیشن لینی پڑے گی کہ جی وہ کہ جی لبرلزم گیا بھاڑ میں, اور آپ کے جو روشن خیالی اور وسیع المشربی گئی ہے, ملٹی کلچرلزم آپ کی. تو ایک طرح سے یہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں اس طرح کے, یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بالکل خود بھی کونے میں ہو جائیں اور دوسری دنیا کو بھی کونے میں کر دے, اور درمیان میں جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو کہ دنیا 2 کیمپوں میں بٹ کے بارود کے ڈھیر میں پہنچ جائے, ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو سال ہیں یہ بہت کڑے ہیں. بالکل سر, اور یہ نہ صرف فار رائٹ کا یہ ایجنڈا ہے, ہاں, بلکہ جو ہمارے یہاں جو مطلب مسلم ورلڈ کے جو دہشت گرد ہیں, چاہے وہ القاعدہ ہو چاہے وہ داعش ہو, ان کا بھی اینڈ گول یہی ہے کہ درمیان میں کچھ نہ بچے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیرس اٹیکس ہوئے تھے تو داعش کی جو میگزین ہے دا بگ, ہاں, اس کے ایک ایشو ہم لائے تھے, فروری کا ایشو تھا اسی سال کا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گرے زون ہے نا, یہ درمیان کا, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ لوگوں کے پاس, یا کم از کم جو مشرق میں جو مسلمان رہتے ہیں, جو 95 یا 99% بالکل نارمل لوگ ہیں یار, ان کے لیے کوئی اور چارہ نہ بچے. پوزیشن لے لیں آپ, پوزیشن لے لیں, یا تو آپ یا تو یو آر ود اس یا تو یو آر اگینسٹ اس, می بی ناٹ والا کوئی سین نہیں ہے. میانا روی ختم. اچھا, میں نے سنا ہے کل جو روسی سفیر وہاں ہلاک ہوئے ہیں انقرہ میں, گولی مار آندرے کارلوف صاحب, اس کے بعد کوئی مشترکہ اجلاس ہوا ہے ماسکو میں, اور اس میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 روایتی حریف ہیں, ایران اور ترکی,
وہ روس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کامن اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ چونکہ یہ پڑھ رہے ہیں خبر, تو یہ ایک اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ دیکھیے اچھی اور بری تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے کس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج کل جو میرے لیے اچھا ہے وہ آپ کے لیے برا ہے. لیکن جیسے کل یہ جب واقعہ انجام ہوا تھا, یہ اندرے کارلوف کو جو اسیسینیٹ کیا تھا, تو لوگ ایک دم شروع ہو گئے کہ جی اب تو بس روس اور ترکی کے بیچ میں جنگ ہونی ہی ہونی ہے. اور یہ وہ ایگزامپل دے رہے تھے کہ پہلے جنگ عظیم سے پہلے فرانس فرڈیننڈ کو جو گولی لگی تھی ساراییوو میں, کہ یہ بس پار. اچھا, انہیں نہیں پتا, انہیں نہیں پتا تھا کہ دونوں میں دوستی ہے آلریڈی یہ. ہاں, اور پھر اوبیسلی پھر اس میں کنسپریسی تھیریز بھی آ گئی کہ جی دوستی خراب کرنے کے چکروں میں. اور کنسپریسی تھیری تو مطلب سب سے خوبصورت جو دی ہے وہ ترک حکومت نے دی ہے کہ جی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ گولنسٹ ہے, اور اس نے جو یہ الیپو اور جو اللہ اکبر کی بات کی ہے یہ صرف ایک ڈسٹریکشن تھی, اصل میں یہ ہمیں تباہ کرنے کے چکروں میں ہے. اور وہاں پر واٹس ایپ, فیس بک, وائبر یہ بند کر دیا. اچھا, مطلب بالکل جیسے ہمارے یہاں کوٹا بلاسٹ کے بعد, جی یہ تو افغانستان سے ہے. اور ہمارے یہاں پہلے جو ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا, طالبان ابھی بھی بہت لوگ, لیکن وہ اسٹریٹجی کیا کچھ بن رہی ہے تینوں؟ اسٹریٹجی ابھی تو انیشل میٹنگ ہوئی ہے تین ملکوں کی, روس, ایران اور ترکی کی, ماسکو میں شام کے لیے. اور جو ایک آپ سپوز کریں کہ سکسیس سٹوری, اگر آپ اس کو سکسیس سٹوری کہنا چاہیں, تو وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تینوں نے مل کے ہی جو ایسٹ الیپو سے جو ایویکیویشن کی ہے وہ آخرکار کامیاب رہی ہے. تو اس ماڈل کو ہم اب آگے لے جاتے ہیں. اب یہ ایک بڑا اسٹریٹجک شفٹ ہے, کیونکہ پہلے تو صدر ایردوان کہہ رہے تھے نا کہ نہیں بشار الاسد کو جانا ہی جانا ہے, اس کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, اس کو ہم بالکل ٹالریٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر روس میدان میں آیا, پھر ایران میدان میں آیا, حزب اللہ, ایرانی ملیشیاز جس میں بہت پاکستانی بھی ہیں, افغانی بھی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو گراؤنڈ ریالٹی چینج ہو گئی ہے. اور آئی تھنک اب ترکی نے بھی ریئلائز کر لیا کہ جی جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے یا جن باغیوں کو ہم سپورٹ کر رہے تھے, چاہے وہ فری سیرین آرمی ہو, چاہے وہ کچھ جہادی تنظیمیں ہوں, یہ جیت نہیں سکتے. If you can't beat them, join them. If you can't beat them, join them. بے شک ایز اے جونیئر پارٹنر. ایک ابھی سوشل میڈیا پہ نا ایک بڑی تصویر چل رہی ہے اس جو روس, ترکی اور جو ہے نا ایران کے فورن منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ایرانی باڈی گارڈ ہے نا وہ صرف ترک کی باڈی گارڈ کی طرف یوں نظر رکھے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ سیکیورٹی کے اوپر دھیان دے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ کہا یہ انیشلی گیا تھا کہ روسی سفیر کو جو ہے اس کے ترک محافظ نے ہی ہلاک کیا ہے. حالانکہ بعد میں بات ہوئی کہ وہ ترک شخص جو ہے وہ پولیس کا کارڈ دکھا کر کے اس ایگزیبیشن میں گھسا. میلوت میرت ایدنتاس 22 سال کے تھے اور انکرا کے رائٹ پولیس اسکواڈ کے ممبر تھے جنہوں نے یہ گولی چلائی ہے. یہ جو بعد میں ایک واقعہ ہوا تھا, کہیں وہ تو نہیں پڑھ لیا تھا اس ترک پولیس والے نے؟ سر جو ریاکشنز آ رہے ہیں نا, جو کچھ ریاکشنز جو آ رہے ہیں نا وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اس واقعے میں ریاکشنز تھے کہ یہ تو مجاہد ہے. اور یہ تو یہ جو روسی سفیر کی ہلاکت ہوئی ہے, اس کے بعد جو آپ فرما رہے ہیں کہ تین بڑوں کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, تو یہ کیا شام کے حق میں بہتر ہوگی؟ سر دیکھیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ شام میں کوئی گڈ سلیوشن ہے, لیکن لیسٹ بیڈ سلیوشنز ہیں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں. اتنے لوگ مارے گئے ہیں کہ مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد. اب دیکھیں بشار الاسد بھی اپنے پیر پہ تو کبھی نہیں کھڑا ہوگا نا. جتنی مطلب نفرتیں وہاں پر اب پیدا ہو گئی ہیں, اگر وہ پاور مینٹین کرے گا تو رشین ایئر فورس, تو اسپیشل فورسز اور ایرانین گراؤنڈ ٹروپس کی مدد سے. یہ اسد فیملی کب سے محبتیں بانٹ کے اقتدار میں رہی. ہاں سر, لیکن کبھی اس سچویشن تک تو نہیں پہنچے ہے نا. حافظ الاسد نے کتنے لوگ مارے تھے؟ پیور ڈکٹیٹرشپ ہے نا 1970 سے لے کے اب تک, بلکہ 1970 سے تو اسد فیملی, اس سے پہلے تو بھی تو شام جو ہے مستقل ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہی رہا ہے نا. تو محبتیں بانٹ کے تو کوئی نہیں رہنا چاہتا. اب مسئلہ ہے کہ جس کا بوٹ جتنا بھاری ہے, جس کے جتنے ساتھی ہیں, وہ حکومت کرے گا. پیار محبت سے تھوڑی حکومت ہوئی ہے. اچھا وہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن ان زمانوں میں نا جو بوٹ کے نیچے جو چونٹیاں تھیں نا, ان کے پاس راکٹ لانچر نہیں ہوتے تھے. اور ایک چیز میں صرف اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو مرے جا رہے ہیں نا خود اس میں سوشل میڈیا کے میدان جنگ پہ چل رہا ہے کہ نہیں اسد, کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے. او بھائی مطلب خدا کے لیے اگر پاکستانی پرسپیکٹیو سے سوچیں تو اسد بھی اتنا ہی ظالم ہے, ریبیلز بھی اتنے ہی ظالم ہے. جو کچھ قتل و غارت وہاں ہو چکی ہے, جو ظلم ہو چکا ہے, اس کے ذمہ داران سب کو پتہ ہے کون ہے, اور کم از کم پاکستان نہیں ہے. تو
تو ہم آپس میں صرف اس چیز پہ کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جیسے آپ کو یقیناً پتہ ہی ہوگا بالی ووڈ کی اداکارہ کرینہ کپور خان اور بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر سیف علی خان کو کیا بیٹا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات میں؟ جی نہیں پتہ. اور بیٹے کا نام رکھا ہے تیمور علی خان. اب بہت مبارک ہو. اور مطلب اس میں کوئی زیادہ کنٹروورشل بات ہونی نہیں چاہیے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی بن گئی ہے بھارت میں, اور بھارتی ٹویٹر تقریباً پاگل ہو گیا ہے. پاگل, کریزی, مطلب ٹوٹل چریا. اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو کتنے نام ہیں پوری دنیا میں اور آپ نے تیمور کا نام لیا. تیمور جو ہندوؤں کا قاتل ہے وہ ایک اور بات ہے. اور یہ بات کر رہے ہیں بادشاہ تیمور کو تیمور لنگ کہا جاتا ہے, جنہوں نے دنیا کے کافی بڑے حصے پہ قبضہ کیا تھا, اور جہاں پہ بھی جاتے تھے خاصیت تھی کہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کرتے تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے, ہندوؤں کو بھی قتل کیا تھا جب دلی پر حملہ کیا تھا. لیکن اور اس بات کو کہ 600-700 سال گزر گئے ہیں, لیکن بھارتی سنگھی ٹویٹر کو یہ بات آج یاد آ گئی ہے. اور کچھ جو بہت ہی مزیدار قسم کے کامنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہے سنگر ابھیجیت کو آپ سب جانتے ہوں گے, بڑا مزیدار قسم کا بندہ ہے. ان کی ٹویٹ آج کی تھی کہ تیمور علی خان کے بعد ان کے اگلے بیٹوں کا نام ہوگا کسب علی خان اور افضل گرو علی خان. ٹھیک ہے. اور پھر طارق فتح صاحب ہیں جو سننے میں ہے کہ بہت ہی مشہور اور معروف تجزیہ کار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو تم جاہل ہو یا تو تم ایروگنٹ ہو. آپ نے اپنے بچے کا نام تیمور رکھا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس کو ایک میس مرڈرر کی طرح یاد کیا جائے گا. کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی آپ نے اگلے بچے کا نام کیا رکھیں گے, اسامہ بن لادن. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہے جیسے اسرائیل میں کسی نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھ دیا ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جی ایک تیمور تھا جس نے ہندوؤں کے سر قلم کر کے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں, اور یہاں 20 سال بعد یہی تیمور علی خان ہماری ہندو لڑکیوں کا ہیرو ہوگا. کتنی شرم کی بات ہے. یہ چل رہا ہے سر, یہ چل رہا ہے. لیکن جو چیز وہ منہ سے نہیں کہہ پا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے لو جہاد. وہ سمجھتے ہیں کہ سیف علی خان نے کرینہ کپور سے شادی کر کے دراصل لو جہادی ہونے کا ثبوت دیا. بڑے کمپلیکس نہیں ہے یار, تھوڑے زیادہ ہی کمپلیکس ہے میرے خیال سے. ہاں چریا گئے, ہاں ٹوٹلی آؤٹ ہو گئے. لیکن ٹویٹر تو میرے خیال میں دونوں جگہ ہی جو ہے نا, نہیں سر یہ جو جتنے سر کہ آپ مطلب ہم کتنے دکھاؤں سر, آج پورے دن میں ان لوگوں کے ساتھ میرا پلہ بن گیا. میں ایک بات بتاؤں, یہ بڑے بدبودار لوگ ملے ہیں دنیا میں یار, لیکن ان سے زیادہ بدبودار میں نے کبھی نہیں دیکھے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مین اسٹریم انڈین ٹویٹر. یہ بہت لوگ ہیں وہ آتے ہیں یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو, اگر تیمور نام رکھنے سے بندہ قاتل ہو جاتا ہے تو جن بچوں کا نام رام رکھے ہیں وہ کیا دیوتا تو نہیں بنے نا آخر. دوسرے یہ کہ مایا نام ہے, جیسے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے ہندوؤں میں, تو ایک مایا کوڈنانی جو گجرات رائٹس میں سب سے جو آگے تھی مسلمانوں کے قتل عام میں, ان کا نام سب سے آگے تھا. تو اس کی وجہ سے اب مایا آئندہ نام نہ رکھیں ہندو بچوں کا. اس لاجک کے چھوٹا سا سوال تھا مطلب آپ پوچھ لیں, 10 سیکنڈ ہے کریسی ہیں. اینی وے اس کے ساتھ ہی دیٹ برنگز اس ٹو دی اینڈ آف آور شو فار ٹوڈے. اس کے بعد تو بات اس کے بعد بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور میں خیال بس اب سائن آف میں کیا دوں, خدا حافظ, آپ سے ملیں گے ہم کل انشاءاللہ. یار عجیب بات کی آپ نے, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہو یار.